बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम पुर असरार आवाज़ कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल ज़रा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। लेकिन तुम हो कौन? मैंने इधर उधर देखते हुए पूछा, लेकिन आवाज़ नहीं आई। मैंने कई बार अपना सवाल दोहराया और आवाज़ का इंतज़ार करता रहा, लेकिन आवाज़ फिर नहीं आई। मैंने अपने माथे पर नमूदार हो जाने वाले पसीने के कतरों को आस्तीन से साफ किया और सोचने लगा कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। पहले मुझे पुर असरार मखलूक ने इस घर में तंग किया हुआ था और जब मैंने वो घर छोड़ दिया तो अब दोबारा इसी घर में जाने के लिए कह रही है। सुबह मैं फिर खालिद साहब के पास पहुंच गया और इसे तमाम माजरा सुनाया। यार, एक मौलवी साहब मेरे जानने वाले हैं और लोग इसी तरह के मसाइल के लिए उनसे रुजू करते रहते हैं। हमें भी इनसे मिलकर इस बारे में मालूम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो इस पुर असरार मखलूक का कोई न कोई बंदोबस्त कर देंगे। ठीक है, चलो इनके पास, मैंने कहा और फिर हम दोनों मौलवी साहब के घर पहुंच गए। पता चला कि मौलवी साहब कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। अब क्या करें? मैंने खालिद से कहा, तुम फिक्र न करो, मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही किसी ऐसे शख्स से राब्ता हो जाए जो तुम्हारा मसला हल कर सकता हो। खालिद ने तसल्ली अमीज़ लहजे में कहा। चंद लम्हे सोचने के बाद वो बोला, तुम अगर काम पर जाना चाहते हो तो जाओ, मैं किसी से मिलने के बाद वहाँ आकर तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैंने कहा और बस स्टॉप की तरफ रवाना हो गया। मैं पूरे असरार मखलूक वाले मामले की वजह से परेशान होकर रह गया था। कुछ देर बाद मैं अपने काम पर पहुंच गया। यहाँ भी मेरा दिल नहीं लग रहा था। शाम को जब मैं छुट्टी करने लगा तो खालिद आ गया। इसने कहा, यार फ़हीम, मैंने बहुत कोशिश की किसी से राब्ता करने की। एक और मौलवी साहब का पता चला है, उन्होंने कल सुबह हमें मिलने के लिए कहा है। कल सुबह तुम मेरे घर आ जाना। ठीक है, तो फिर कल सुबह चलेंगे। मैंने इससे कहा, देखो अगर तुम घबरा रहे हो तो आज रात मेरे घर सो जाना। अरे नहीं यार, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, बस इस वजह से परेशान हूँ कि इस मामले की वजह से मेरे काम पर फर्क पड़ सकता है। चलो कल तक का मसला है, कल तो हम मौलवी साहब से मिल ही लेंगे। खालिद ने तसल्ली अमीज़ लहजे में कहा। खालिद और मैंने एक होटल में चाय पी। इसके बाद वो चला गया और मैं अपने घर आ गया। काफ़ी देर तक पुर असरार मखलूक के बारे में सोचता रहा। फिर मौसीकी की एक किताब का मुतालिया करने लगा। रात तकरीबन 11 बजे मुझे नींद आने लगी और मैं किताब रख कर सो गया। मुझे किसी ने झंझोड़ा तो मैं उठकर बैठ गया। वही पुर असरार आवाज़ मेरे कानों से टकराई, अगर तुम किसी से हमारे सिलसिले में राब्ता करोगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। तुम कौन हो? आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो कल रात इस घर में चले जाओ। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय इसने कहा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, तुम्हें हर हाल में जाना होगा और अगर तुमने हमारे सिलसिले में किसी से मुलाकात करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हें एक छोटा सा झटका दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर तुम अपने इरादे से बाज नहीं आए तो फिर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया जाएगा। तुम्हें जो करना हो कर लेना, मैं दोबारा इस घर में नहीं जाऊँगा। मैंने इसे अपना फैसला सुना दिया। मेरे गुस्से में अब तक कमी नहीं आई थी। ठीक है, तो फिर तुम अपनी जिद पूरी करने की कोशिश कर लेना, लेकिन मेरी बात जरूर ज़हन में रखना। ठीक है, देखा जाएगा, मैंने कहा और लेट गया। मैं आवाज़ का मुंतज़िर था, लेकिन काफ़ी देर तक आवाज़ न आई तो मैं बेफिक्र हो गया। फिर मुझे नींद ने दोबारा आ दबोचा। सुबह उठकर मैंने नाश्ता किया। घर के दरवाजे पर ताला लगाने के बाद मैं खालिद के घर की तरफ चल दिया। मैं एक सड़क अबूर कर रहा था कि मुझे किसी ने धक्का दे दिया। मैं सामने से गुजरते हुए रक्शे से जा टकराया। रक्शा ज़्यादा तेज़ रफ्तार नहीं था और ना ही मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से टकराया था, इसलिए फ़ौरन संभल गया। सिर्फ मेरे सर पर ज़रा ज़्यादा चोट लग गई थी। मैं अपना सर सहलाने लगा। रिक्शे वाले ने आगे जाकर ब्रेक लगा लिए, फिर रिक्शे से गर्दन निकालकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, ओए अंधे, आंखें बदली करवा अपनी। वो ये समझा था कि मैं बेख्याली से रिक्शे से टकराया था। मैंने इससे माजरत की तो इसने बड़बड़ाते हुए रिक्शा आगे बढ़ा दिया।
اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ، ورنہ تم کسی بس یا ٹرک کے نیچے بھی آ سکتے ہو۔ پر اسرار آواز مجھے سنائی دی، تم آخر میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، آج رات تک اس مکان میں آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو انجام اچھا نہ ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں؟ میں یہ دیکھ چکا تھا کہ وہ پر اسرار مخلوق اپنے کہنے کے مطابق مجھے چھوٹا سا جھٹکا دے چکی تھی، اور اگر اب بھی اپنی ضد پر اڑا رہتا تو واقعی مجھے موت کے منہ میں پہنچا سکتی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی بات مان لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی صورت نکل آئے جو میرے حق میں بہتر ہو۔ اس وقت مجھے غصہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے اس اندیکھی مخلوق سے کچھ کہا نہیں اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہوا میں نے نذیر صاحب کو اب تک مکان خالی کرنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ دوسرا مکان خالد کے ایک رشتہ دار کا تھا، اس لیے میں نے اس کا ایڈوانس نہیں دیا تھا، اور پھر خالد نے کہا تھا کہ نذیر صاحب کو 1-2 دن میں ایڈوانس واپس لینے اور ان کا مکان خالی کرنے کی اطلاع دے دی جائے گی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنا سامان باندھا اور ٹیکسی کے ذریعے نذیر صاحب والے مکان میں پہنچ گیا۔ سامان رکھنے کے بعد میں نے زور سے کہا، اب تو تم خوش ہو نا؟ کیا اب میں اپنے دوست سے مل سکتا ہوں؟ جاؤ ملو، لیکن یہاں سے کسی اور گھر میں جانے کا خیال تک دل میں نہ لانا۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جاؤ پہلے اپنے دوست سے مل کر آؤ، پھر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ ویسے تم نے زبردستی کر کے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، شکر کرو کہ تم زندہ سلامت ہو۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک موت کے منہ میں جا چکا ہوتا۔ کیوں، مجھ میں کوئی خاص بات ہے کہ تم نے مجھے مارا نہیں؟ ہاں، تم میں ایک خاص بات ہے۔ اس کی آواز میں کچھ شوخی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا خاص بات ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جاؤ بعد میں بات کریں گے۔ اس کی آواز میں سنجیدگی لوٹ آئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر مجھ میں کیا خاص بات ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ یقیناً پر اسرار مخلوق مجھ پر عاشق ہو چکی ہے۔ بہرحال میرا اس سے عشق لڑانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے اس سے مزید کوئی بات چیت نہیں کی، تالا اٹھایا اور گھر سے باہر آ گیا۔ پھر دروازے پر تالا لگانے کے بعد خالد کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب میں خالد کے گھر پہنچا تو وہ شکایتی انداز میں بولا، او یار تم اب آ رہی ہو، میں نے تمہیں کب بلایا تھا؟ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ بیٹھو، مجھے مولوی صاحب کے پاس نہیں جانا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے مجھے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر میرے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، یہ فیصلہ تم نے کیسے کر لیا؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، خاص وجہ ہے؟ بتاؤ کیا خاص وجہ ہے؟ اس نے پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ یار یہ تو معاملہ خطرناک ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس پر اسرار مخلوق کے کیا ارادے ہیں، خالد نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اگر میں اسی گھر میں رہوں تو وہ مجھے نہیں مارے گی۔ پھر بھی اس کے کیا ارادے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ نا۔ کچھ بھی ارادے ہوں، وہ اپنے ارادے پورے کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ لیکن جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس سے پورا بدلہ لوں گا۔ خالد کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لینے کے بعد بولا، یار میں نے سنا ہے کہ ایسی مخلوق کبھی کبھی فائدہ بھی پہنچا دیتی ہے، تم نے اس کی بات مان لی ہے، ہو سکتا ہے اب وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ شام میں گھر پہنچ کر بستر پر لیٹ گیا اور ذرا زور سے بولا، ہاں بھئی اب بتاؤ تم نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ اس لمحے ہنسی کی آواز آئی، اس مرتبہ آواز کے ساتھ ساتھ بچوں جیسی آوازیں بھی تھی۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بچہ مجھ سے لپٹ گیا ہو۔ میں نے اسے اپنے آپ سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی ہٹ گیا۔ جاؤ کھانا پکاؤ، ابھی کچھ دیر میں تمہیں بھوک لگ جائے گی۔ تو کیا کھاؤ گے؟ میں کھانا بعد میں پکا لوں گا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تمہارے ساتھ ہنسنے کی آوازیں کس کی تھی؟ کون تھا جو مجھ سے لپٹا تھا؟ اگر تم ہماری بات مانتے رہے تو ہمارے دوست رہو گے، ہم تمہیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونے دیں گے، لیکن اگر تم نے ہمارے کہنے کے خلاف کام کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو انجام موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں سب سمجھ گیا ہوں، لیکن اب تم میرے سوالوں کا جواب تو دو۔
تمہارے سوالوں کے جواب بھی تمہیں مل جائیں گے، لیکن اس وقت جب تم رات کو چھت پر ہارمونیم بجاؤ گے اور گاؤ گے۔ ابھی کیوں نہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بس کہہ دیا نا، ابھی جاؤ کھانا پکاؤ، رات کو چھت پر بات چیت ہوگی۔ میں ابھی بات چیت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ضد کی۔ اسی وقت مجھے قدموں کی آواز سنائی دی، یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے سے باہر کیا ہو۔ کیا تم یہیں ہو؟ میں نے سوال کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کئی مرتبہ اپنا سوال دہرایا لیکن جب پر اسرار آواز نہ آئی تو میں سمجھ گیا کہ پر اسرار مخلوق کمرے سے جا چکی ہے۔ میں اٹھ کر باورچی خانے میں آ گیا۔ یہاں میں نے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ اب مجھے بے چینی سے اس وقت کا انتظار تھا جب اس پر اسرار مخلوق نے مجھے میرے سوالوں کے جواب دینے تھے۔ میں نے جلدی سے جلدی کھانا تیار کیا اور پھر اسے کھانے میں بھی تاخیر نہیں کی۔ اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ میں ہارمونیم وغیرہ اٹھا کر چھت پر آ گیا۔ کیا تم یہاں موجود ہو؟ میں نے بلند آواز میں پر اسرار مخلوق سے کہا۔ ہاں میں یہی ہوں، تم گانا شروع کرو۔ پر اسرار آواز آئی، پہلے تم میرے سوالوں کا جواب دو، پھر میں گانا شروع کروں گا۔ میں نے ضدی آواز میں کہا، نہیں، پہلے تم کچھ تھوڑا بہت گاؤ، پھر تمہیں بتا دوں گی کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ پر اسرار مخلوق نے کہا، اگر میں نہ گاؤں تو؟ دیکھو، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ ہمارے دوست بن کر رہو گے تو ہر طرح کی پریشانی تم سے دور رہے گی، ورنہ پر اسرار مخلوق نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو تم سے دوستی کرنے سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو میں تمہارا دوست بننے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی اس بات پر قائم رہو گی۔ اگر تم ہمارے دوست بنتے ہو تو بے فکر ہو جاؤ، جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ پر اسرار مخلوق نے مجھے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے تو پھر سنو۔ میں نے ہارمونیم بجاتے ہوئے گانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر گانے کے بعد رک گیا اور پھر میں نے پر اسرار مخلوق سے کہا، لو بھائی، میں نے تمہاری فرمائش پوری کر دی، اب تم میرے سوالات کا جواب دو۔ سب سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتا دوں، ہمیں دیکھنے کی کبھی خواہش نہ کرنا، ہم یہاں بہت عرصے سے رہ رہے ہیں۔ تمہیں یقیناً بچوں کے بھی ہنسنے کی آوازیں آئی تھی، وہ میرے بچے ہیں اور ان کے علاوہ میرے شوہر بھی یہاں رہتے ہیں۔ ہم کسی کو بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، جو بھی یہاں آتا ہے ہم اسے کسی نہ کسی طرح بھگا دیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص کچھ عرصہ پہلے یہاں آ کر رہا تھا، وہ کچھ عملیات جانتا تھا، اس نے ہمیں قابو کرنے کی کوشش کی اور میرے ہاتھوں مارا گیا۔ ہم تمہیں بھی یہاں سے کسی نہ کسی طرح بھگا دیتے، لیکن مجھے تمہاری آواز بہت پسند آئی ہے۔ اب اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ہر رات مجھے کوئی اچھی چیز سنانی ہوگی، تمہیں ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ بس اس سے زیادہ میں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ میں نے سوچا کہ اب اس سے مزید بات چیت اور بحث فضول ہے، اس لیے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں یہیں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد میں نے ہارمونیم بجاتے ہوئے گانا شروع کر دیا۔ صبح جب میں اپنی کمپنی پہنچا تو میرا پروموشن کر دیا گیا تھا۔ فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اس دن کے بعد سے میرے لیے ترقی کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ آج مجھے اس مکان میں رہتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ میں ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ میری بیوی بہت خوش اخلاق اور مخلص عورت ہے اور 2 بچے ہیں جو بہت ہی پیارے ہیں۔ ہمارے علاوہ اب بھی وہ پر اسرار خاندان اس گھر میں آباد ہے، جس سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ میں آج بھی تقریباً ہر روز رات کو چھت پر گانے کے لیے جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔